What is your perspective and point of view about by the judges of Islamabad High Court and the other high courts to revive, the independence of judiciary? आई थिंक कि ये स्टैंड उन्हें ले लेना चाहिए था। हर वीलॉग में एक बात करता था और हाथ जोड़ के बात करता, छोड़ें पीटीआई को क्रश कर दें, इमरान खान को क्रश कर दें, छोड़े पड़े इमरान खान। मैं समझता हूँ इमरान खान से भी ज्यादा नुकसान जो है वो सिस्टम के अंदर उस इदारे का और जुडिशरी के कॉन्सेप्ट का हो रहा है। पीटीआई के खिलाफ जो कुछ हुआ है वो हीरो बने हैं। As a Pakistani, what is your favorite political party? जिसका निज़ाम आइडियोलॉजी नहीं, जिसमें मैंने जमहूरियत देखी, जमात इस्लामी। फेवरेट पॉलिटिकल लीडर जिंदा जो है उनमें आई थिंक इमरान खान इस वक्त डटे हुए हैं। इमरान रियाज जो है उसको बेशुमार मरतबा अरेस्ट किया, रिलीज़ हुआ, री अरेस्ट किया, रिलीज़ हुआ और एक सीरीज़ चल पड़ी। तो उसी आर्गूमेंट को यूज़ किया गया और उसके बाद जो है वो इमरान वाज टेकन अवे। और प्यार से बहुत कुछ समझ जाते और इसमें तो फिर जिद भी आ जाती है। इमरान रियाज खान के केस को ही अगर एक केस स्टडी और किसी न्यूट्रल बंदे से करा लें, हम वो मानने के लिए तैयार हैं। शहाब, हु इज़ योर फेवरेट जर्नलिस्ट और एंकर पर्सन? जर्नलिस्ट की डेफिनेशन पे अगर कोई बंदा पूरा उतरता है ना तो वो अरशद शेख। अगर वो जर्नलिस्ट है ना तो हम अभी जर्नलिस्ट बने भी। What was your motivation of writing a book? द टाइटल इज वेरी इंटरेस्टिंग, इट्स पाकिस्तान अनवेल्ड। पाकिस्तान के सारे इश्यूज जो हैं एनालाइज करने की कोशिश की है, उसे ब्रेक डाउन करके इन डिफरेंट टॉपिक्स। बहुत से लोग ऐसे हैं जिन्होंने लोकल एजुकेशन जो है वो लिया, बड़ी बेसिक सी जो है वो जर्नलिज्म की एंगल लेते हैं। You have been performing your responsibilities as an anchor person. Where is it coming from? सारी बाहर से डिग्रीज हासिल करने के बाद भी ये बात कर रहा हूँ कि सहाफ़त के लिए कोई डिग्री नहीं चाहिए। और ना आपसे कोई पूछेगा, वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूं हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे। अभी भी बहुत सी ऐसी जीआईटीज बनती हैं, कभी बहुत से लोगों को ना मुझ पे शक हो जाता है। मेरा नाम जब नहीं होता तो वो उसमें सवाल पूछते हैं कुछ दोस्त के, यार अंदर खाते तुम्हारी कोई सेटिंग तो नहीं है? अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू क्रॉस एग्जामिनेशन। मेरे साथ आज पाकिस्तान के इंतहाई मारूफ और इसमें ख़ास बात इसमें ये है कि ये इंतहाई नौजवान होने के साथ साथ पाकिस्तान के मारूफ तरीन जो हैं वो एंकर पर्सनस में से एक हैं। आई मीन किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। एवरीबडी एनीबडी नॉट ओनली विद इन पाकिस्तान बट बियॉन्ड दी टेरिटोरियल जुरिसडिक्शन ऑफ पाकिस्तान, एक्सट्रीमली पॉपुलर एंड वन ऑफ द फेवरेट्स ऑफ द ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़। मखदूम शहाबुद्दीन है मेरे साथ। लेट्स बिगिन विद आवर पॉडकास्ट टुडे। शहाब, वेलकम टू क्रॉस एग्जामिनेशन। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी। और क्रॉस एग्जामिनेशन मैं आपको ये बता रहा हूँ, और सिर्फ इसलिए नहीं कि आई एम अपेयरिंग ऑन दिस पॉडकास्ट, इट is the only podcast जिसका I was actually looking forward to being a part of it. Great. I love watching your podcasts and how you conduct. ये मैं तारीफ नहीं कर रहा कि आपको ये ना समझे कि अंजुमन सताइशे बात नहीं है, लेकिन this is something जो मैं हकीकतन अब आपको बता रहा हूँ। See, coming from you, मैं तो I am just an amateur person, just शौकिया कर लेता हूँ ये काम, but coming from you it's a very big thing for me. So Shahab, we would like to know about yourself, who you are, where you have started, what's your academic background, city क्या है, just your biodata, who you are, we just want to know you. मैं बड़ा मुख्तलिफ सा मेरा बैकग्राउंड है और जर्नलिज्म में मेरी एंट्री जिसे सही आप एक्सीडेंटल कहते हैं तो वही थी। मैं सरगोदा से हूँ, सरगोदा से मेरा ताल्लुक़ है और हमारा जो घराना है ठेठ पंजाबी। मेरी उर्दू सुन के बहुत से लोग ये मानते ही नहीं है कि मेरे घर में पंजाबी बोली जाती होगी, विच आई एम वेरी प्राउड ऑफ। और हमारा ज़रा आपको पता है कि जागीरदाराना निज़ाम भी है वहाँ पे और थोड़ा सा पीरी फ़कीरी वाला निज़ाम भी है, एज द नेम स्टेट्स, मखदूम स्टेट्स। तो मैं उस माहौल में पला बड़ा हूँ। ऑल्दो मेरे ख़ानदान में किसी ने दूर दूर तक सहाफ़त का सोचा भी नहीं होगा। मेरे दादा लॉयर थे, मेरे वालिद साहब लॉयर थे और मेरे भी जहन में एक वक्त आया कि मैं लॉयर बनूँ। अब फिर से आ रहा है आजकल, लेकिन I can tell you honestly, you could be a very very good lawyer. अभी भी कुछ गया नहीं है। तो मैंने मैट्रिक किया सरगोदा से, उसके बाद आई वेंट टू अ बोर्डिंग स्कूल, वो शेखुपुरा में है, चांदबाग स्कूल, इट्स क्वाइट फेमस। Yes, it's very famous. और वहाँ से मैंने जब पढ़ा तो उसके बाद चूँकि हमारे मुल्क में आपको पता है करियर काउंसलिंग होती नहीं है, तो उठता उठाता अच्छा बच्चा था, नंबर ठीक आ गए, एंट्री टेस्ट भी अच्छे हो गए, तो आई लैंडेड इन नस्ट और पढ़ने में लग पड़ा सिविल इंजीनियरिंग। ऑल्दो ये चीज़ एक है कि आई वॉज इन टू डिबेट्स, उर्दू तकरीरें भी और डिबेट्स भी और MUNs भी और ये सब कुछ, यानी आई वॉज पैशनेट अबाउट इट। और बहुत से कॉम्पिटिशन्स जो हैं वो भी मैंने जीते। इंटरेस्टिंगली शहबाज शरीफ साहब कॉम्पिटिशन्स करवाया करते थे और उसमें बड़ी रकम होती थी
As a prize money, تو وہ بھی بڑی ایک ہمیں اچھی لگتی تھی, تو اس لیے بھی شاید شوق تھا. چلیں یہ کریڈٹ اب انہیں تھوڑا سا جا رہا ہے تو جانا چاہیے جہاں پہ ڈیو ہو. تو اب ہوا یہ کہ جب میں نسٹ میں آیا تو آبویسلی میں ڈیبیٹس میں تو تھا. جب یہ ثانیہ پشاور APS کا ثانیہ ہوا تو آئی میڈ اے اسمال ویڈیو جس میں میں نے شاعری پڑھی موبائل سے ریکارڈ کر کے اور سامنے تصویریں لگا دیں. اور یہ وہ دور تھا جب آپ کی فیس بک DP پہ 150 لائک آئیں تو آپ ایک سیلیبریٹی فیل کرتے تھے کہ بڑا اچھا پرفارم کیا ہے. تو آئی اپلوڈیڈ اٹ آن مائی فیس بک ID. دیر واز نو کانسیپٹ آف پیج بائی دین. تو میں اپلوڈ کر کے سو گیا, صبح اس کے لاکھوں ویوز تھے. اور ایون ڈاکٹر معید پیرزادہ جو ہیں وہ پروگرام کرتے تھے دنیا نیوز پہ, یہ میں نے ابھی انہیں بتایا نہیں ہے, لیکن انہوں نے یہ میری جو چھوٹا سا کلپ تھا 1.5 منٹ کا اپنے شو میں چلا دیا. تو اٹ واز اے ویری بگ موٹیویٹنگ فیکٹر فار می. اس ٹائم پہ مجھے فواد چوہدری صاحب برے بھی لگے کیونکہ وہ اس شو میں تھے اور وہ اینڈ تک بولی جا رہے تھے اور معید پیرزادہ کہہ رہے تھے کہ میں نے ایک پیکج دکھانا ہے. تو مجھے تھا کہ یار پاک چوہدری صاحب آپ تو روز آتے ہیں, بیچارہ بچہ 2 منٹ کے لیے ٹی وی پہ آ رہا ہے. تو اس کے بعد میں نے ویڈیوز بنانی شروع کی سوشل میڈیا پہ, اور مجھے اچانک ایک ٹی وی چینل سے آفر آئی. ٹی وی چینل کے جو اونر ہیں ان کے بیٹے نے, روز نیوز کے, انہوں نے کہا کہ آپ کو تو ٹی وی پروگرام کرنا چاہیے. تو میں نے ٹی وی پروگرام کرنا شروع کر دیا یوتھ ریلیٹڈ. انہی دنوں میں ہم نیوز لانچ ہو رہا تھا, تو میں نے ادھر آڈیشن دے دیا, تو انہوں نے بھی مجھے رکھ لیا. اور انٹرسٹنگلی میں آپ کو یہ بتاؤں, سلطانہ آپا ہم ٹی وی کی کمال خاتون, تو وہ جب سارے نیوز اینکرز فائنل ہوئے تو انہوں نے میک اپ کے جو لک ایکسپرٹس تھے انہیں کہا کہ یہ جو 8-10 ہے نا, یہ سارے ینگ نظر آنے چاہیے, کچھ ایسا کمال کرو. اور یہ جو ہے نا یہ بڑا نظر آنا چاہیے. اور ایون میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے پاس اسپریز تھے جس سے ہم میری داڑھی جو ہے اسے ذرا گھنا کر دیتے تھے, کیونکہ آئی واز 21-22 بائی دین, اور پیاری بات ہے, اور اوپر سے اور زیادہ بیبی فیس. تو میری یہ کوشش ہوتی تھی کہ میں ابھی بھی میری کوشش ہوتی ہے کہ اگر کوئی بال سفید ہو رہا ہے تو میں بڑا اسے سیلیبریٹ کرتا ہوں کہ کم از کم ایک وہ میچیور لک جو ہے وہ آ جائے. نہیں, I was when I was hearing you, تو مجھے ذہن میں آیا کہ you probably could be qualifying very nicely and very easily as the youngest anchor person in Pakistan. And ہمیں کوئی ایسی یادداشت میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے ماضی میں کہ ہمیں نظر آئے یا ہم دیکھیں کہ کوئی ایسا نوجوان جو کہ 20-21 سال کی عمر میں سیلیبریٹڈ جو ہے وہ اینکر پرسن بن جائے. I mean it's a big achievement anyway. اللہ کا کرم ہے. لیکن میں اس میں ایک اور آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ ہمارے یہاں آپ کو پتہ ہے تھوڑا عمر زیادہ کم لکھی ہوتی ہے کبھی کبھی, تو 1-2 سال کا فرق تو ہوتا ہی ہے, پاکستان کا ایک کلچر ہے. تو میں روز نیوز میں جب پروگرام کر رہا تھا تو بہت جلد 1-2 مہینے کے اندر ہی انہوں نے مجھے 8 بجے کے کرنٹ افیئرس پروگرام پہ بٹھا دیا. تو مجھے ایک دن GM صاحب نے کہا کہ آپ کا نا وہ صحافیوں والا کارڈ بنانا ہے تو اپنا ID کارڈ دو. تو میں نے کہا سر ID کارڈ تو نہیں, بے فارم ہے. تو وہ ایک بڑا مذاق بن گیا کہ کرنٹ افیئرس کا اینکر ہے اور بے فارم پہ بھرتی ہو گیا, یہ ہوا کیسے ہے. لیکن میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ بہت سے لوگ مجھے یہ کہتے ہیں کہ یہ لک ہے. شہاب, I mean one of your other distinguishable feature with a huge number of other anchor persons, بہت سے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے لوکل ایجوکیشن جو ہے وہ لی اور بڑی بیسک سی جو ہے وہ جرنلزم کی اینگل لیتے ہیں. پاکستان میں انفارچونیٹلی جو ہمارے بڑے بڑے پروفیشنز ہیں یہاں پہ پروفیشنل لوگ جو ہیں وہ کم ہیں, اور آئی وڈ ناٹ سے ان پروفیشنل, بٹ چلیں ان کی جو لیک آف ایکیڈیمک بیسز ہیں, لیک آف ٹریننگ جو ہے وہ کم ہے, اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ آگے آ جاتے ہیں. بٹ یو آر ون آف دا ڈسٹنگوشز, میری نظر میں یو آر اے ڈفرنٹ کیس. یو ہیو بین سلولی اینڈ گریجولی side by side, hand in hand, you have been performing your responsibilities as an anchor person, as well as you are carrying out with your education, and that too in a very good way abroad, in different European countries. How does I mean where is it coming from? یہ کیا کس طرح ذہن میں آیا؟ میں آپ کو اس کا بتاتا ہوں. پاکستان میں ایک چیز میں ابھی بھی ساری باہر سے ڈگریز حاصل کرنے کے بعد بھی یہ بات کر رہا ہوں کہ صحافت کے لیے کوئی ڈگری نہیں چاہیے, اور نہ آپ سے کوئی پوچھے گا. لیکن میں آپ کو یہ بتاؤں, میں نے انجینئرنگ کی جب نا, تو اسی دوران میں میڈیا میں آ گیا اور کسی نے مجھ سے نہیں پوچھا, اور نہ آج کے دن تک مجھے جاب دیتے ہوئے کسی نے پوچھا ہوگا. آپ کی کوالیفیکیشن؟ میری کوالیفیکیشن یا CV بھی, اب آپ کو پتہ ہے اینکرز کیسے, آبویسلی وہ آپ کے ایک امیج پہ یا آپ کی پاپولیرٹی اور یہ سارے فیکٹرز ہوتے ہیں. میں اس پروفیشن کا آپ کو یہ بتا دوں کہ جب میں ہم نیوز پہ 8 گھنٹے کی شفٹ کرتا تھا نا, اور ساتھ میری پڑھائی بھی چل رہی تھی 5-6 گھنٹے کی, اور اچانک مجھے وہ کہتے تھے کہ تم نے 2 گھنٹے ایکسٹرا بیٹھنا ہے, تو میں آپ کو حقیقتاً بتا رہا ہوں مجھے مزہ آتا تھا. لائک دیر واز اے ٹائم جب 10 گھنٹے کی شفٹ کرنے کے بعد میں یہ سوچتا تھا کہ آئی لو ڈوئنگ دس سو مچ
why are they paying me for doing this? I should be the one paying them for letting me do this. No, this was the probably highest form of passion that you have. I had that. अच्छा, अब मुझे ये लग रहा था कि मैं इस प्रोफेशन के साथ जिसके साथ मुझे इश्क हो चुका है, इसके साथ ज्यादती अगर मैं सहाफत ना पढ़ूं. सो मैंने अपने उस टाइम में भी कुछ बायर कोर्सेज किए एंड आई वाज सिलेक्टेड अमंगस्ट 100 यंग जर्नलिस्ट्स बाय BBC एंड ब्रिटिश काउंसिल टू अंडरगो अ ट्रेनिंग प्रोग्राम इन स्कॉटिश पार्लियामेंट. लेकिन उसके बाद फिर मैंने सहाफत में एरास्मस मुंडस एक स्कॉलरशिप है मुख्तलिफ यूरोपीय मुल्कों में. अच्छा, उसके बाद भी अभी रिसेंटली जब एक खुद साख्ता जलावतनी काटनी पड़ी तो मुझे लग रहा था कि ये तो टाइम बड़ा ज़ाया हो रहा है. तो आई टुक एडमिशन इन MSc डिजिटल जर्नलिज्म इन मिडिलसेक्स यूनिवर्सिटी. मैंने कहा कि लेट्स जस्ट नॉट वेस्ट दिस टाइम. और मैं आपको एक और चीज़ बताऊं कि ऑल्दो पाकिस्तान में वो सारे जर्नलिज्म के प्रिंसिपल्स मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता, उसके लिए मेरी दलील ये है कि वो जमहूरियत के लिए है. मुझे एक आइडियल केस जमहूरी मुआशरा दे दो, फिर मुझे उन मेयारात पे जज करो. बट लेट मी टेल यू कि अभी भी बहुत सी ऐसी JITs बनती हैं, कभी किसी बहुत बड़े फिगर की तौहीन पे, कभी कुछ. तो बहुत से लोगों को ना मुझ पे शक हो जाता है कि मुझसे ऊपर वाले सारे तनकीद करने वाले भी उस लिस्ट में होते हैं, मुझसे नीचे वाले भी सारे उस लिस्ट में होते हैं. तो वो मेरा नाम जब नहीं होता तो वो उसमें सवाल पूछते हैं कुछ दोस्त कि यार अंदर खाते तुम्हारी कोई सेटिंग तो नहीं है. बट मैं हमेशा ये कहता हूँ कि मुझे समझ आ गई है उनके पढ़ के वो सारी चीज़ें कि मैंने जर्नलिस्टिक लेवरेज कहाँ पे लेनी है. जैसे एक लॉयर को पता है कि उसने क्या बात करके कैसे निकलना है, और उस बात पे जैसे वो वैसे भी कहा जाता है ना, टू से नथिंग स्पेशली व्हेन स्पीकिंग इज हाफ द आर्ट ऑफ डिप्लोमेसी. तो ये चीज़ मैं समझता हूँ कि ये आपको पढ़ने से आती है. फिर आप रिसर्च करते हैं, फिर आप डाटा के साथ खेलते हैं, तो आपकी मुझे लगता है फैक्ट चेकिंग हमारे अब जो ऑब्वियसली जो एक पिछली लॉट है जर्नलिस्ट्स की, वो लगातार फेक न्यूज़ का खुद भी शिकार हो जाते हैं. मैं ये नहीं कह रहा कि वो लोगों को शिकार करते हैं ऑन पर्पस, वो खुद भी हो जाते हैं. तो अब वो फैक्ट चेकिंग और वो सारा मैं समझता हूँ मुझे तो बहुत फ़ायदा हुआ. ऑल्दो लोग कहते हैं कि इसका कोई फ़ायदा नहीं है पाकिस्तान में सहाफ़त का, लेकिन कम से कम मेरा ज़मीर मुतमईन है. ओके, आई मीन आपने अपने जो स्टैंडर्ड्स हैं वो उसको खुद सेट करना है, अपने मॉरल्स जो हैं वो खुद सेट करने हैं. आई वाज आई मीन थिंकिंग कि देयर वाज अ टाइम जब अमेरिका में US प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप जो है, he even after becoming the US president, he used to sometime tweet in a very very harsh and hard hitting tone and manner, and then there was a hue and cry. फिर उन पे ट्विटर पे बैन भी लगे, and subsequently वो बैन जो हैं वो उनके ख़त्म हुए. तो one of the things that was कि उन्होंने उसके बाद जो है जो अपनी ट्वीट्स थी उनको आर्टिकुलेट इस तरह करना शुरू कर दिया कि वो जो कहना चाहते थे वो कहते थे, लेकिन उनके जो लॉयर्स हैं वो उस ट्वीट को वेट किया करते थे टू ब्रिंग दोज वर्ड्स एंड अप्रोप्रिएशन ऑफ वर्ड्स विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ लॉ, ताकि कोई लाइबलस जो है वो डैमेजेस ना आ जाएं, कोई प्रोसीडिंग ना शुरू हो जाएं. सो आई वाज थिंकिंग जब आपने ये कहा कि बहुत से लोगों का एतराज़ ये है कि भाई लोग सिलेक्ट हो जाते हैं, नहीं होते, कहीं आपके लिस्ट में नाम नहीं आता, तो मैंने बल्कि रादर आई एडवाइज दिस टू इमरान रियाज खान कपल ऑफ ईयर्स बैक कि यार जो भी आपने ओपिनियन देना है आप लाजमी दें, बट इट हैज़ टू बी विद इन जो हमारे लॉज हैं, से साइबर क्राइम लॉज हैं, इनको ज़रा इनकी लैंग्वेज को देख लें ताकि टेक्निकलिटीज़ लीगैलिटीज़ में कोई बंदा अपनी मिस इंटरप्रटेशन की बेसिस में, चूँकि पाकिस्तान में मारा मारी है, आपको ज़बरदस्ती जो है वो जब आपकी आवाज़ पसंद नहीं है, आपकी अल्फाज पसंद नहीं है, तो आपको मौके की तलाश में है. तो फिर आपने अगर किसी गुड इंटेंशन के साथ भी कोई बात कही है ना, लेकिन उसके कोई मुनासिब अल्फाज का चुनाव नहीं किया, तो ये आपको पकड़ लेंगे कहीं ना कहीं. तो वो ये हुआ. तो आई थिंक ये जो दिस इज़ अ लेसन टू ह्यूज नंबर ऑफ पीपल, खासकर जो हमारे डिजिटल के जो जर्नलिस्ट हैं, जो कि चाहे यूट्यूब पे हैं, चाहे ट्विटर पे हैं, या चाहे कोई फेसबुक पे हैं, उनको इस चीज़ से जो है वो सीखना और देखना है कि आपके जो अल्फाज का चुनाव है और आपकी जो एक प्रोफेशनल जर्नलिस्टिक एथिक्स हैं उसको मद्देनज़र रख के जो है वो करना है. और दूसरी बात ये शहाब कि किसी का लिस्ट में नाम आया या नहीं आया, जो सा है इस तरह के लोगों की किसी किस्म की कोई परवाह नहीं करनी चाहिए, बिकॉज आई थिंक यू शुड नॉट माइंड बिकॉज दे शुड नॉट मैटर टू यू. एग्जैक्टली. मुझसे 4-5 लोगों ने ये सवाल पूछा कि आपको क्यों नहीं उठाया. मैंने कहा हमारे मुल्क में मसला ये है कि वो कर नहीं रहा था मेरी बात का यकीन, फिर यूँ हुआ कि मर के दिखाना पड़ा मुझे. नहीं, मुकदमा हुआ है. आई वाज रिप्रेजेंटिंग यू इन वन ऑफ द क्रिमिनल केसेस. वो FIA के नोटिस सारे, फिर उसके बाद मुकदमे, फिर अभी हमने देखा ये PNIL और PCL और ECL में नाम डालना, वो भी बड़ी सारा कुछ क्या है, ये सब कुछ तंग करने के ही टैक्टिक्स है. लेकिन मैं तो बड़ा पॉजिटिव आदमी हूँ. मुझे तो लगता है कि अभी मुझे जब इन्होंने PCL ECL इन सारे मुल्क से बाहर जाने पे पाबंदी लगाई और ये मुझे पता चला जब मैं मुल्क वापस आया, खुद चल के आया,
تو میں نے ادھر بھی وہ جس افسر کے پاس میں بیٹھا اس نے مجھے بتایا کہ آپ کا میں نے کہا دیکھو میں بڑا آپٹیمسٹک سا بندہ ہوں, بڑا خوش رہنے والا بندہ ہوں, تو تم بتا دینا اپنے بھی کوئی اوپر ہوا اسے کہ میں نے اسے بھی بہت پازیٹیولی لیا. یہ ایسی ہے جیسے آپ کا پیارا بڑے عرصے بعد آپ کے گھر آئے, آپ کے رشتہ دار آتے ہوں گے آپ کے پاس رہنے دوسرے شہر سے, تو آپ انہیں کیا کہتے ہیں ان کا سامان رکھتے ہوئے, آئے اپنی مرضی سے ہو جاؤ گے ہماری مرضی سے. تو یہ تو ان کا پیار ہے. دیکھیں, اور میں آپ کو حقیقت ایک بات بتاؤں, میں اپنے زمانے طالب علمی میں جب میں یورپ میں پڑھ رہا تھا, میں ہر 3 مہینے بعد پاکستان آتا تھا. نارملی اسٹوڈنٹس نہیں آتے, 6 مہینے سال بعد آتے ہیں. تو میں نے یہ جو 11-12 مہینے باہر گزارے تو میرے لیے بڑا مشکل تھا. اور وہ اس لیے بھی کیونکہ ظاہری بات ہے, وہ ایک گانا اگلے دن کسی نے لگایا ہوا تھا, تو مجھے وہ اپنے اوپر بڑا وہ تھا کہ تیرے پنڈ دی کچیاں سڑکاں تو میں موٹر وے قربان کرا. تو وہ مسئلہ ہے کہ ہم پاکستان کی ان مسائل پہ یورپ کی وہ جو ہے نا چکا چوند اسے قربان کر دیں. ہم تھوڑے عرصے کے لیے شاید جائیں, ہمیں اچھا لگے, لیکن اوبیسلی جو یہاں پہ ہے تو مٹی اپنی ہے, زمین اپنی ہے. میں اس دفعہ یہ سوچ کے آیا ہوا تھا کہ یہ سوچ کے نیت کر کے کہ ٹھیک ہے اس ملک میں جو بھی کرنا ہے نا اس ملک میں ہی ہے نا, تو برداشت ہے. ابھی لندن سے تو میں زیادہ برا نہیں ہوں, تو چائے تو مجھے پلا ہی دیں گے, اور چائے کے بغیر گزارا ہوتا نہیں ہے. اور ہماری مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے اداروں کی جن سے میں بڑی محبت کرتا ہوں ان کی ٹی از very fantastic. I hope tea is fantastic in my office as well. This is super fantastic, especially after such a great case. Exactly. وہ زیادہ اچھی لگتی ہے. Exactly. So I mean, Shahab, so I think generally speaking you have a very good, academic background, now professional background, now local exposure, international exposure, political exposure. I was just, watching, and I was just, observing. You've recently, had a plan to participate in politics, and we welcome you on that. I mean, پاکستان میں جو ان پڑھ لوگ جو ہیں وہ سیاست کرتے ہیں, جو کہ شعور والے لوگ ہوتے تو ہیں لیکن وہ اس کا مظاہرہ نہیں کرتے. What was your, motivation, when you wanted to, become a politician? کیا ذہن میں آیا؟ اچھا, میں آپ کو یہ بتاؤں کہ اس دفعہ تو الیکشن کا جو میں نے فیصلہ کیا نا وہ بھی حادثاتی تھا, اس طرح سے کہ جب یہ کاغذ جمع نہیں نہ ہونے دے رہے تھے, اور آپ کو پتہ ہے انہوں نے وہ کاغذات نامزدگی کے جمع کروانے میں 2 دن کی ایکسٹینشن دی, سیٹرڈے سنڈے کی ایکسٹینشن ملی فرائیڈے کو. تو آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ میں نے کاغذ جمع کروانے کا فیصلہ فرائیڈے کی رات کو کیا, لاسٹ منٹ, اور سیٹرڈے کو دفتر جو تھے سارے ان سے وہ جو کلیئرنسز ہوتی ہیں وہ ساری آپ کو دینی پڑتی ہیں, اسکروٹنیز, تو میں نے وہ کر دیا. اب آبویسلی میں ملک واپس نہیں آ سکتا تھا کچھ مسائل کی وجہ سے, تو اس الیکشن میں تو میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکا. لیکن بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ صحافت سیاست ایک باریک لائن ہے. میں ہمیشہ اس میں یہ کہتا ہوں کہ دیکھیں, عہدہ الگ بات ہے اور عوام سے ووٹ لینا اور چیز ہے. جیسے ایک صحافی کا بھی ووٹ تو ہے نا, فورس ہے, اسی طرح سے ایک کانسٹیٹیوشنل رائٹ ہے آپ کا الیکشن کانٹیسٹ کرنا. اور آپ کو چلیں آپ پاکستان نہیں, آپ کو مہذب معاشروں میں بھی ویسٹ میں بھی مثالیں ملیں گی صحافت سے سیاست تک کا سفر. تو میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ نہ تو میں اس سے ہٹوں گا, اور اللہ کرے اگلے الیکشن نہیں انشاءاللہ, ہاں میں پورا ارادہ رکھتا ہوں, بلکہ میں تو سرگودا میں الیکشن آفس جو ہے بہت جلد اس کا بھی افتتاح کرنے جا رہا ہوں. تو انشاءاللہ وی آر اسٹارٹنگ اے سیکریٹریٹ. وی ویلکم یو. سو کیا سیاست میں آ کے ملک کے لیے, معاشرے کے لیے, ایک سیاستدان کا عام کام جو ہے وہ پارلیمنٹ میں جانا, نیشنل یا پروونشل اسمبلی میں لیجسلیشن کرنا ہے. ٹھیک ہے, رول اور اسکوپ اسی میں رہنا ہے. What are your aims, and objectives for the people of Pakistan? کیا ذہن میں آتا ہے؟ کوئی ہوتی ہے نا انسان کی موٹیویشن کہ میں ملک کے لیے, مٹی کے لیے, لوگوں کے لیے کرنا چاہتا ہوں, یا یہ عہدوں کے لیے, یا جو ان سے آگے بڑا آدمی بننے کے لیے کیا ذہن ہے؟ دیکھیں, بڑا آدمی میں سمجھتا ہوں ویسے جتنا آسان کام صحافت ہے نا, آپ نے صرف بولنا ہے, اور آپ نے سیاست میں تو پھر آپ سامنے آ گئے نا, آپ پنچنگ بیگ بن گئے. یو آر اے پنچنگ بیگ, یو آر پریزنٹنگ یورسیلف ٹو بی اے پنچنگ بیگ. آپ اپنے آپ کو والنٹیئر کر رہے ہیں اس کے لیے. لیکن میرا یہ تھا کہ ایک تو اس میں میرے اپنے ایریے کے لیے بھی تھا, کیونکہ آئی تھنک کہ پچھلے بہت سے عرصے سے ہمارے شہر میں, اسپیشلی سرگودا ڈویژن کو اگر آپ دیکھیں, سرگودا شہر میں بھی آپ چلے جائیں, آپ سوچ نہیں سکتے کہ یہ ڈویژنل ہیڈ کوارٹر ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ وہاں پہ دیر از نو نیشنل لیول پالیٹیشین. آپ کو سرگودا کے, آپ کو نارووال سے احسن اقبال صاحب مل جائیں گے, آپ کو فیصل آباد میں بہت بڑے بڑے پی ٹی آئی کے نام بھی مل جائیں گے, اس طرح سے بھی آپ کو سیالکوٹ میں ڈارز بھی مل جائیں گے, خواجہ آصف بھی مل جائیں گے. لائک ایک نیشنل لیول پہ کوئی پتہ تو ہے نا سب کو. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ صرف نون لیگ یا پی, لیکن آپ کو سرگودا سے ایسا کچھ بھی نہیں ملے گا, کہیں پر بھی کچھ بھی اویلیبل نہیں ہوگا. تو ایک تو میرا اس کے پیچھے ایک ایم تو یہ بھی تھا فار دا بیٹرمنٹ آف دیٹ ایریا.
اور اس کے ساتھ ہی ساتھ آبویسلی ملک کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ وہ آپ کنٹریبیوٹ ہی کر رہے ہوتے ہیں، اپنے حصے کی وہ جو شمع ہے وہ آپ نے جلانی ہے. تو میں ہمیشہ یہ دعا کرتا ہوں کہ اللہ کرے، کیونکہ دیکھیں ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں، ہماری نیت کم از کم ٹھیک ہونی چاہیے. 100%. جیسے میں سمجھتا ہوں، اور میں بہت کم ان لوگوں میں سے ہوں جو اگر آپ مجھ سے پوچھیں گے نا کہ آپ کا اس چیز کے اوپر یا پاکستان کے اندر جو پاور سٹرکچر ہے اس کے اوپر کیا رائے ہے، تو میں اس سے پہلے اپنی کم علمی جو 2-3 سال پہلے تھی اس کا اظہار کر کے آگے بڑھوں گا، کیونکہ وہ کیے بغیر میں سمجھتا ہوں زیادتی ہوگی کہ میں اسے اگنور کر کے اب اپنی کوئی نئی پوزیشن لے لوں. Shahab, you recently wrote a book, which is again, one of the, good additions of your overall, portfolio and profile. I mean, بہت سے لوگ ایسے ہیں زندگی میں جو کہ بک لکھنے میں پڑھنے میں تو چلے دلچسپی رکھتے ہیں لیکن لکھنے میں نہیں رکھتے. What was your motivation of writing a book? کس بارے میں ہے اس کے بارے میں؟ The title is very interesting. It's Pakistan Unveiled. And it is a study of dichotomies and challenges. تو میں نے کوشش یہ کی ہے، اور اس میں ظاہری بات ہے ابھی میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں نے اپنی زندگی کا نچوڑ جو ہے اس میں لا کے رکھ دیا. اٹس مور آف این ایکڈیمک پیس، اور اس میں نے کوشش کی ہے کہ پاکستان کے سارے ایشوز جو ہیں ان کے مسائل تو میں نے دوں گا، اور ظاہری بات ہے ہر بندہ دے دیتا ہے، لیکن اس میں ہم نے اگر کوئی اچیومنٹ کر ہی لی ہے جو کہ ہم نے کی ہے، ظاہری بات ہے ایز اے نیشن ہم 1 کلومیٹر پر آر کی سپیڈ سے ہی صحیح لیکن پروگرس تو کر ہی رہے ہیں نا. Of course. ہم نے اب ہر دفعہ تو صرف گند کو نہیں دیکھنا، تو میں نے اس پہ ذرا اینالائز کرنے کی کوشش کی ہے، اسے بریک ڈاؤن کر کے ڈفرینٹ ٹاپکس اور پاکستان کے جو میجر ایشوز ہیں انہیں آئیڈینٹیفائی کر کے، اور کتاب جو ہے اس کا انتساب بھی ٹو دا ریزیلینٹ اسپرٹ آف 250 ملین پیپل آف دس کنٹری ہے، کیونکہ بڑے ریزیلینٹ لوگ ہیں. جو کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے اس کے باوجود بھی ہم ہنس کھیل رہے ہیں، کھڑے ہیں اور انجوائے کر رہے ہیں. آپ دیکھیں کہ ہماری قوم جو ہے بڑی ریزیلینٹ ہے، ہم نے کیا کچھ نہیں دیکھا. ڈو یو تھنک سو کہ پاکستانی سوسائٹی جو ہے از چینجنگ فار گڈ؟ آئی تھنک یس. اب جا کے ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو کہتے ہیں نا کہ نازک دور جو ہے نا حقیقی معنوں میں تاریخ کا یہ ہے. ویسے میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ایک دفعہ میں نے حسن نثار صاحب کا انٹرویو کرنا تھا، اٹ واز مائی فرسٹ ٹائم بول پہ، اور مجھے ریسرچر نے پہلی دفعہ، نارملی میں کوسچنز نہیں دیکھتا لیکن میں نے کہا دکھاؤ تو صحیح آج تم نے کیا کیا، تو اس نے 3 سوال لکھے. تو میں نے کہا 3 سوال 1 گھنٹے کا انٹرویو، اس نے کہا یہ تیسرا اگر آپ کو نوبت آ گئی تو پھر چوتھا بھی مجھ سے مانگ لینا، کیونکہ حسن نثار صاحب خود بولتے ہیں اور وہ بڑا مزہ آتا ہے انہیں سننے کا بھی. تو میں نے نا ایک دفعہ حسن نثار صاحب سے غلطی سے اس میں پوچھ لیا، وہ سارے مسائل پہ کڑ رہے تھے، ہی ہیز ہز اون ویری یونیک اسٹائل. تو میں نے انہیں کہا حسن نثار صاحب ملک کے مسائل کا حل کیا ہے؟ حسن نثار صاحب گاٹ ٹریگرڈ. ان کا اوے میری بات سنو، یہ جو تم لونڈے لپاڑے ہو نا، منصور صاحب والے نہیں، حسن نثار صاحب والے. ان کا یہ جو تم لونڈے لپاڑے ہو نا، جب میں یہ ہم بابوں کو چھیڑتے ہو تم لوگ، میں بھی جب تمہاری عمر کا تھا نا میں بابوں کو چھیڑتا تھا، اس ملک کا کیا حل ہے، اس ملک کے مسائل کا کیا حل ہے. اور کوئی حل نہیں ہے اس ملک کے مسائل کا، نہ اس وقت تھا نہ آج ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں اب جا کے وہ جو ایک ہلکی سی سلور لائننگ بڑی مدھم سی ہے، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں کم از کم ڈیجیٹل میڈیا جو ہے یہ ایک ایسی چیز ہے. لوگ کہتے ہیں عمران خان آؤٹ آف سلیبس آ گیا، لوگ کہتے ہیں فلانا آؤٹ آف سلیبس آ گیا. سسٹم کے لیے، نظام کے لیے ڈیجیٹل میڈیا آؤٹ آف سلیبس آیا. آپ کو ریزیلینٹ اور ڈٹ جانے والے لیڈرز بھی ملے ہیں. بھٹو بھی تو پھانسی لگ گیا نا، جی ہاں ٹھیک ہے. عمران خان صاحب بھی ڈٹے ہوئے ہیں. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ وہ ٹھیک ہے غلط ہے، چلے وہ ایک الگ ڈیبیٹ ہے. نواز شریف صاحب بھی ڈٹ جاتے ہوں گے، وہ ڈٹ جاتے ہیں، بڑا بہترین ڈٹتے ہیں. اور بس شہباز شریف صاحب نہیں ڈٹتے، لیکن میاں صاحب تو ہمارے فیوریٹ ہیں. تو میں آپ کو یہ بتاؤں مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو پوری سچویشن ہے اسے اگر ہم دیکھیں تو اصل چیز جو ہے نا، میں ڈیجیٹل میڈیا نے پورا لینڈسکیپ بدل دیا، پاور گیم چینجر. اور ابھی تک انہیں سمجھ نہیں آ رہی، ٹویٹر بین کرنے سے ٹرینڈز نہیں رکتے. اور ایک اور مسئلہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ سب سے بڑا مسئلہ جو میں نے آبزرو کیا ہے بہت سے لوگوں سے بات کر کے، وہ ڈینائل ہے. وہ ابھی تک یہ ماننے کو تیار ہی نہیں ہے کہ یہ آرگینک ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پچھلے 2-2.5-3 سال میں پی ٹی آئی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. ہمارے پنجابی میں محاورہ ہے، کب نے لت ماری ادھر کب نکل گیا. وہ جھک کے چلتا تھا، آپ نے اسے تنگ کرنے کے لیے پیچھے سے تشریف پہ اسے آپ نے ایک زوردار لات ماری، وہ ٹھیک ہو گیا. وہ کہتا ہے آپ بتاؤ، جس کا نقصان ہوا ہے نا، اور جو اس ملک کے لیے بہت نقصان دہ ہے، وہ زیادہ نقصان دہ ہے.
تو میں سمجھتا ہوں اس چیز کے ازالے کا ابھی بھی وقت ہے، لیکن چیزیں سمجھی نہیں جا رہی. ابھی بھی چیزوں کو افہام و تفہیم سے سمجھا جا سکتا ہے. پہلا تو یہ ہے کہ آپ ایکسیپٹ کریں. ہمیں کچھ آئی اوپنرز مل گئے ہیں، اس کے بعد اب ہم دوبارہ سے ایک تعلق بحال تو کریں گے، لیکن وہ تعلق بحال ہوگا پھر کچھ نئی ٹرمز پہ. وہ دیکھیں نا، جب تھوڑی سی علیحدگی ہوتی ہے اور پھر جب صلح ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد کوئی ٹرمز اینڈ کنڈیشن سیٹ ہوتی ہیں تو پھر آپ ساتھ رہتے ہیں، کو ایگزسٹ کرتے ہیں. تو وہ یہ ہوگا کہ مخدوم شہاب اپنے کانسٹیٹیوشنل رول میں صحافی بنے اور صرف صحافت کرے، اس سے نکل کے اور کوئی کام نہ کرے. اور ہو سکتا ہے میری نیت ٹھیک ہو، میں صحافت کے علاوہ کچھ کرنے کی کوشش کروں، مجھے نہیں کرنا چاہیے. جج انصاف کرے، باقی ہمارے جو ایگزیکٹو ہیں، جوڈیشری ہے، ادارے ہیں، سب اپنا اپنا کام کریں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ وہ ملک کے، اچھا میں انٹینشن پہ بھی نہیں ان کے شک کرتا، وہ ملک کی بڑی بہتری چاہتے ہیں، لیکن وہ کام بھی کر رہے ہیں جو ان کا نہیں ہے. جیسے اب میری گاڑی ہے وہ خراب ہو جائے، مجھے نہیں ٹھیک کرنی آتی، مجھے صرف چلانی آتی ہے، میں اپنی طرف سے کہوں کہ میں بہت لائل ہوں، لیکن میں اس کا انجن خراب کر بیٹھوں. میری نیت بھی ٹھیک ہے، میں کوشش بھی کرتا ہوں میں کر لوں، لیکن میں نہیں کر سکتا، میں اپنے مینڈیٹ میں رہوں. تو مجھے لگتا ہے کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، اور ابھی بھی ملک ٹھیک ہونا چاہیے، ابھی بھی ہمیں آگے بڑھنا چاہیے. میں تو پولیٹیکل جو کوئی رستہ نہیں ہے. پاکستان کی اکنامک کنڈیشن دیکھ لیں، آپس میں لڑ جو ہے وہ پوری اتنی پولیٹیکل انسرٹینٹی کریٹ ہو گئی ہے پوری دنیا میں. پاکستانی اوورسیز پاکستانیز جو ہمارے انٹرنیشنل انویسٹر ہیں، nobody is ready to invest in پاکستان. ہمیں فرینکلی مودی جیسا آدمی جو ہے، دیکھیں نا، کہ ہمیں آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے. بھائی ویسے تو ہمیں بھی آپ کی کوئی پرواہ نہیں ہے، ہمیں بھی کوئی پرواہ نہیں ہے، لیکن آپ کی بات جو ہے اس کی اوڈیسٹی پہ ہو رہا ہے نا کہ آپ یہ دیکھیں کہ دیر واز اے ٹائم جب انڈیا بیک فٹ پہ تھا 100% اس نیریٹو کی جنگ میں. اب انفارچونیٹلی مجھے یہ لگتا ہے، اور مجھے یہ بڑا برا لگتا ہے. میں آپ کو ایک اور چیز بتاؤں، مجھے انڈین چینلز جب انوائٹ کرتے تھے میں بڑا خوشی سے جاتا تھا، لیکن اب میں جانا چھوڑ دیا، کیونکہ میں اس بات پہ بھی یقین نہیں رکھتا کہ میں اپنی ڈرٹی لانڈری پبلک میں نہیں دھو سکتا. there is no need. میرے اپنے گھر میں مسئلے چل رہے ہیں، میں کسی بیٹھک، دشمن کی بیٹھک میں بیٹھ کے یا اس کی اس میں اس کے ڈرائنگ روم میں بیٹھ کے میں اس پہ اسے موقع دوں، وہ مجھ سے پوچھے. میں نے جانا ہی چھوڑ دیا. میں نے کہا نہیں، میرے ملک کے حالات ٹھیک ہو گئے. پھر دیکھیں نا، ابھی ہم بھی یہ بات کر رہے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ اب ملک پہ رحم کرنے کا وقت ہے. شہاب، who is your favorite journalist اور اینکر پرسن؟ فیوریٹ جرنلسٹ، اچھا جرنلسٹ کی ڈیفینیشن پہ اگر کوئی بندہ پورا اترتا ہے نا تو وہ ارشد شریف. اگر وہ جرنلسٹ ہے نا تو ہم ابھی جرنلسٹ بنے بھی نہیں ہیں. ہم پولیٹیکل کمنٹیٹر ہو سکتے ہیں، ہم خبروں کو بہت اچھے طریقے سے آگے لے کر جانے والے ہو سکتے ہیں. ہم صحافی کی ڈیفینیشن پہ ابھی میں نہیں پہنچا، مجھے یہ لگتا ہے. اور پاکستان میں مجھے کوئی اتنے بڑے لیول پہ، اور میں آپ کو ایک اور چیز آپ کے اس پوڈ کاسٹ کے ذریعے شیئر کرنا چاہتا ہوں. ارشد شریف شہید ہوئے اکتوبر میں. میں نے بول نیوز پہ پروگرام شروع کیا اگست ستمبر میں، تو میں نے بول نیوز کے اپنے پروگرام کا پرومو شیئر کیا ٹویٹر پہ. تو سب مبارکباد دے رہے تھے، صابر شاکر صاحب، سارے بڑے جرنلسٹ نے اپنے اپنے طریقے سے مبارکباد دی، سارے دوستوں نے، سیاستدانوں نے، کہ آپ کا بڑی اچھی ایڈیشن ہے، یہ ہے وہ ہے. ارشد شریف کا ٹویٹ ابھی بھی موجود ہے. اب ارشد شریف شہید جو ہیں، انہوں نے جو اس کے ساتھ انہوں نے مبارکباد نہیں دی، انہوں نے وہ ری ٹویٹ کر کے اوپر کوئی بات لکھی. انہوں نے فیض احمد فیض کی ایک نظم لکھی، اور ٹویٹر پہ آپ کو پتہ ہے کریکٹرز کی لمٹ ہوتی ہے، تو نظم کے وہ کوئی بھی بند کا استعمال کر سکتے تھے، نظم کے حصے ہوتے ہیں. تو انہوں نے جس بند کا استعمال کیا تو مجھے ان کی شہادت کے بعد سمجھ لگی کہ شاید یہ وصیت ہے. ایک ہوتا ہے نا، صرف میرے لیے نہیں، فار آل دا ینگ جرنلسٹس آؤٹ دیئر، کیونکہ انہوں نے فیض احمد فیض کی نظم بول کے لب آزاد ہیں تیرے، اس کا جو بند شیئر کیا، کیونکہ اس میں مجھے وہ پوری نظم آتی تھی، لیکن اس وقت میں نے غور نہیں کیا کہ ارشد شریف نے یہ تیسرا بند ہی کیوں ڈالا ہے. وہ یہ تھا، میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ بول کے لب آزاد ہیں تیرے، بول یہ تھوڑا وقت بہت ہے جسم و زباں کی موت سے پہلے، بول کے سچ زندہ ہے اب تک، بول جو کچھ کہنا ہے کہہ دے، بول کے لب آزاد ہیں تیرے. تو یہ جو آپ کو وقت لگ رہا ہے نا کہ بہت کم ہے میرے پاس، جسم و زبان کی موت ہو جانی ہے، میں نے مر جانا ہے، اس سے پہلے یہ جو تھوڑا سا وقت بھی ہے یہ بہت ہے. ہم نے دیکھا کہ اس کے بعد ارشد شریف کے پاس وقت تو بہت کم تھا، لیکن وہ تھوڑا وقت بھی بہت تھا. آپ آج بھی اس تھوڑے سے وقت کے 2 مہینے کے ویلاگز دوبارہ بار بار سنیں، وہ آج کے حالات میں بھی ریلیونٹ ہوں گے. تو مجھے یہ لگتا ہے کہ ارشد شریف آئیڈیل ہے، اور فیوریٹ جرنلسٹ نہیں، ہی از دی اونلی جرنلسٹ.
سو فار فیئر انف جو پاکستان نے پروڈیوس کیا. پاکستان نے پروڈیوس کیا. سو شہاب وٹ از یور اینڈ ناٹ ایز اے جرنلسٹ ناٹ ایز اے رینکر پرسن یو نو صحافتی رول سے نکل کے ایز اے پاکستانی وٹ از یور فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی؟ فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی اور پولیٹیکل لیڈر یہ ڈفرینٹ سوال ہوں گے. ہاں فیوریٹ پولیٹیکل پارٹی میں سمجھتا ہوں جس کا نظام آئیڈیالوجی نہیں, جس میں نے جمہوریت دیکھی, جماعت اسلامی. بہت اچھی ہے. ٹھیک ہے, میں پی ٹی آئی کو وہ بات نہیں, وہ درجے پہ نظم و ضبط نہیں, نظم و ضبط اور اس درجے پہ جمہوریت نہیں دوں گا. فیوریٹ پولیٹیکل لیڈر زندہ جو ہیں ان میں آئی تھنک یہ میں ساری صحافت اور اس میں کوشش یہ کرتا ہوں کہ جب میں صحافی کے رول میں بیٹھوں تو میں اس پسند ناپسند کو پیچھے رکھوں, لیکن آئی تھنک عمران خان اس وقت ڈٹے ہوئے ہیں. تو دیر از اے ڈفرنس. اور ویسے بھی عمران خان از اے پارٹی, وہ پارٹی ان کے بغیر کچھ نہیں ہے, لیکن یہی بات منفرد بناتی ہے جماعت اسلامی کو کہ وہ ایک ادارہ ہے. تو آئی تھنک نظام وائز جماعت اسلامی کا جو نظام ہے, اگر وہ نظام ہو اور لیڈر آپ یعنی اگر وہ جیسے آپ کہتے ہیں نا پک اینڈ چوز کروانا پڑے آپ کو, یا کسٹم آپ مجھ سے کچھ ڈیزائن کروائیں, تو میں یہ دو چیزیں ڈیزائن کر کے ایک بیسٹ کمبینیشن بناؤں. سو آپ جماعت اسلامی کو عمران خان دے دیں اور عمران خان کو جماعت اسلامی کا نظم و ضبط دے دیں. سو اف یو جسٹ میڈ اے کمبینیشن, امیجن کہ کتنا اچھا جو ہے وہ. اور اس میں آئیڈیالوجیکل سائڈز الگ ہیں کہ ریلیجس پوائنٹ آف ویو اور وہ سارا. میں نظم و ضبط اور ایک پولیٹیکل پارٹی کی بات کر رہا ہوں, اس کے علاوہ کوئی پولیٹیکل پارٹی, اگر جماعت اسلامی پولیٹیکل پارٹی تو باقی کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے. پی ٹی آئی باقیوں سے اس طرح سے بہتر ہے کہ خان صاحب نے برسٹر گوہر کو بنا دیا, علیمہ خان صاحبہ کو اور بشرا بی بی صاحبہ کو چیئرپرسن نہیں بنایا, آل دو اندر کھاتے ان دنوں میں لابنگ تھی, اور اگر وہ بناتے تو غلط کرتے. لیکن وہی بات ہے کہ خان صاحب نے چوز کیا, پارٹی نے چوز نہیں کیا. جماعت اسلامی یہاں پہ تھوڑا سا ایکسٹرا نمبر لے جاتی ہے. لیکن اگر آپ جماعت اسلامی کو سائڈ پہ رکھیں باقی پولیٹیکل پارٹیز میں سے, تو پھر میں سمجھتا ہوں کہ پی ٹی آئی کو آپ زیادہ مارکس دیں گے کہ خاندان کے اندر ہی نہیں سب ڈیوائڈ کیا گیا اور وہی اندھے کی طرح ریوڑیاں نہیں بانٹی گئی, جو کہ عام روٹین ہے پاکستان میں. روٹین نارمل ہے. سو شہاب what is your perspective and point of view about the ongoing efforts by the judges of Islamabad High Court and the other high courts to revive the independence of judiciary? How do you see that? I think کہ یہ سٹینڈ انہیں لے لینا چاہیے تھا بہت پہلے نہیں لینا چاہیے تھا. آج سے بہت پہلے لے لینا چاہیے تھا. اچھا میں نے نا آج سے آپ میرے 1 سال پہلے سے ویلاگز دیکھیں جس میں بھی میں نے جوڈیشری کا ذکر کیا نا, یا ایم پی او کے آرڈرز اور وہ سارا آپ بہتر سمجھتے ہیں اور عوام کو بھی اب رٹ چکا ہے. میں آپ کو ایک بات بتاؤں, میں ہر ویلاگ میں ایک بات کرتا تھا اور ہاتھ جوڑ کے بات کرتا تھا کہ چھوڑیں پی ٹی آئی کو کرش کر دیں, عمران خان کو کرش کر دیں, چھوڑیں پڑے عمران خان. ہی از این انڈیویجول, پی ٹی آئی از اے پولیٹیکل پارٹی. نقصان جو ہو رہا ہے نا وہ ادارے کا ہو رہا ہے, کیونکہ ان دنوں میں نے یہ بات کہی کہ میرے ہاتھ میں اسلام آباد ہائی کورٹ کا آرڈر ہوا نا تو میں کانفیڈنس سے عدالت کے ہاتھے سے باہر نہیں نکل سکتا تھا, کیونکہ مجھے پتا تھا کہ اس آرڈر کی وقت کیا ہے. دس از اے ریالٹی. ایم پی او پہ ایم پی او پہ ایم پی او پہ ایم پی او, وہ جو چل رہا تھا تو وہ عدالت کا مذاق بن رہا تھا. میں سمجھتا ہوں عمران خان سے بھی زیادہ نقصان جو ہے وہ سسٹم کے اندر اس ادارے کا اور جوڈیشری کے کانسیپٹ کا ہو رہا تھا. کہ وہ بات چھوڑ دیں کہ پاکستان کے بارے میں جو محاورہ بنا ہوا ہے کہ باہر کے ملکوں میں کہتے ہیں آئی سی یو ان کورٹ اور پاکستان میں کہتے ہیں میں آخرت میں دیکھ لوں گا, وہ چھوڑ دیں. وہ تو بہت دور کی بات ہے. مجھے آرڈر مل گیا, مجھے انصاف مل گیا, اس آرڈر کی تو وقت ہو, میری وقت نہیں ہے. میں میٹر ہی نہیں کرتا, مجھے 10 دن اندر رکھ لیں گے, گرمی میں کیا چلا جائے گا میرا, گھس نہیں جاؤں گا. آپ نے بڑے بڑے ٹارچر کیے, بندے ریکور ہو ہی گئے نا اوکھے سوکھے, جو رہی سی کسر ہے ہو جائے گی پوری, کچھ نہ کچھ ہو ہی جائے گا. لیکن جو سسٹم کا آپ نے نقصان کر دیا نا, اور ابھی یہ ڈیمیج کنٹرول کرنے کے لیے بھی اب انہیں آؤٹ آف دا وے جانا پڑے گا. 100%. انہیں اپنا وہ ٹرسٹ پبلک کا بلڈ, ابھی آپ کو لگ رہا ہے نا کہ جسٹس محسن اختر کیانی ایک لاپتہ شاعر اتنا کیوں بول رہے ہیں, یہ اتنا زیادہ اتنا بڑا ایشو تو نہیں تھا. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس بھی ایک کیس کے اندر اتنا بول سکتے تھے, انہوں نے اس کا آدھا بھی نہیں, اس کا 20% بولا جو انہیں بولنا چاہیے تھا. اس لیے آج ججز کو 100 کے بجائے 200% بول کے وہ ازالے بھی کرنے پڑ رہے ہیں. جو پچھلے ٹائم پہ ہوا اسی طرح کے کیسز تھے, ابڈکشنز تھیں, لیکن ریمارکس اس طرح کے نہیں تھے. تو کم از کم اب ریمارکس ہیں. میں یہ بھی نہیں سمجھتا کہ ادارے ضروری ہیں, لیکن سب اپنے اپنے مینڈیٹ میں رہیں اور سب کو آپ قانون کے کٹہرے میں لائیں, معاشرہ ٹھیک ہو جائے گا. یہ جو ایک ڈر اور خوف کی فضا ہے, یا یہ جو خواجہ سراؤں والا کام ہو رہا ہے, اور یہ جو چیزیں ہیں انہیں چھوڑیں, آگے بڑھیں. ملک کی ساکھ آپ تباہ کر رہے ہیں.
اور اس سب کے اندر عدالتوں کا جو معاملہ ہے نا اس میں پھر یہ کہوں گا صرف جوڈیشری کا نقصان ہوا ہے, صرف جوڈیشری کا نقصان ہوا ہے, پی ٹی آئی کا کوئی نقصان نہیں ہوا. پی ٹی آئی کے خلاف جو کچھ ہوا ہے وہ ہیرو بنے ہیں, انہیں ضد میں ووٹ پڑا ہے, ان کے 80% ووٹ جو ہیں وہ آپ کی مرہون منت ہے. I mean generally we see کہ پاکستان میں اتنا بڑا growing number of missing persons نہیں تھا. میں کل دیکھ رہا تھا 2 وکیل صاحبان جو ہے وہ ہمارے probably دونوں پارلیمنٹیرینز ہیں, they came out and said پاکستان میں 10,200 کے قریب جو ہیں وہ مسنگ پرسن ہیں, and they were just making this statement in a very mealy mouth, ڈھیلے سے منہ سے جو ہے وہ یہ بات کہہ دینا. I was for once thinking, اور وہ یہ ایگزیکٹلی یہ جو احمد فراد جو پوئٹ ہیں ان کے کیس میں جو بھی آنریبل جج محسن اختر کیانی صاحب کے ریمارکس ہیں اس کے آؤٹ کم کے یا اس کے کانسیکوینس میں یہ اپنا موقف جو ہے وہ دے رہے تھے. سو آئی تھاٹ فار 1 منٹ, آئی مین اتنا بڑا نمبر, آئی مین چلیں کچھ ہمارے پاکستان میں پچھلے 20-25 سال میں 9/11 کی وار چلی, ہم بہت بڑے جو ہیں وہ وار آن ٹیرر پہ وکٹم رہے. پاکستان میں ہم نے دیکھا کہ لاکھوں پاکستانیوں کو جان سے ہاتھ دھونا پڑا اور بہت سی جانیں گئی ہیں. تو بہت سے کاؤنٹر ٹیررزم آپریشن میں جو ہیں چلیں کسی حد تک سمجھ آتی ہے, دو دیر از زیرو جسٹیفیکیشن کہ آپ کسی شخص کو لاپتہ رکھیں اور اپنے پاس رکھ کے جو ہے وہ کریں. اور میں ہمیشہ یہ سوچتا ہوں کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا یہ آرگومنٹ رہا ہے کہ آپ کی عدالتیں بندے چھوڑتی ہیں اور ایسے کوئرسو سرکمسٹانسز یا اٹ از سارٹ آف اے تھنگ دیٹ از فورسڈ اپون اس ٹو انڈرٹیک سچ ایکسٹراڈنری میئرس. لیکن میں نے ہمیشہ یہ دیکھا کہ پاکستان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز اور خاص کر جو ہماری گورنمنٹس ہیں یہ ایویڈنس جو ہے وہ کبھی بھی اسٹرانگلی کریٹ کرنے میں کامیاب نہیں ہوتی. اور کچھ جگہ پہ تو ان کا آرگومنٹ ویلڈ ہے کہ بلوچستان کے پہاڑ ہیں, ٹرائبل ایریاز ہیں جہاں پہ آپ کیمراز نہیں لگا سکتے. بٹ جنرلی میں سوچ رہا تھا کہ پوری دنیا میں ایک کانسیپٹ ہے, چاہے وہ ملٹری آپریشنز ہیں چاہے پولیس کے آپریشنز ہیں, کہ آپ باڈی کیم ساتھ لگاتے ہیں اور آپ ایویڈنس جو ہے وہ بنا لیتے ہیں. تو ہمیں کیا یہ جو ڈیجیٹل سائٹ پہ جا کے یہ جو ہماری ٹیکنالوجی ہے اس میں ایویڈنس نہیں بنانی چاہیے تاکہ ہم ان لوگوں کو مؤثر طریقے سے لیگل فریم ورک میں لا کے عدالتوں کو بھی کوئی ایسا مواد دیں کہ عدالتیں ان کو سزا دے سکیں, کوئی ایسے ذمہ دار ہیں. بٹ اس بنیاد پر لوگوں کو فار اے سرٹن ٹائم پیریڈ لاپتہ کر دینا, یہ ڈونٹ یو تھنک اٹس اے ویری آئی مین آکورڈ تھنگ, اور یہ بالکل جو ہے یہ اس طرح قطعی طور پر بھی نہیں ہونا چاہیے. دیکھیں سب سے زیادہ مسئلہ یہ ہے کہ آئی تھنک میں ذاتی طور پہ میں ہاف ویڈوز کا کانسیپٹ پڑھتا تھا انڈین انلیگلی آکوپائڈ جموں اینڈ کشمیر میں. یہ نام لینا آسان ہے, ہاف ویڈو وہ کیا ہوتا ہے اسے پتہ ہی نہیں ہے 25 سال بعد بھی کہ either she is a widow or not. تو میں سمجھتا ہوں دیکھیں یہ زیادتی ہے, یہ صرف اس بندے کے جو بھی ہے اس کے پچھلوں کے ساتھ بھی کم از کم آئی تھنک کہ ان کے تو کچھ فنڈامنٹل رائٹس ہوں گے نا, 100% ہے, وہ تو مجرم نہیں ہے. کلیکٹیو پنشمنٹ تو آپ سب کو پھر دے رہے ہیں, کلیکٹیو پنشمنٹ تو پھر بہت ہی ایک بیکورڈ چیز ہے. اب وہ ظاہری بات ہے وہ اب آج کل کے معاشرے کے اندر آپ زمانہ جہالت میں اس طرح کے کام ایسے ہوتے تھے کہ پوری بستی جلا دو جی. اب یہ تو نہیں آپ کر سکتے, یا آپ کو پوری فیملی اس کی مار دو, اس نے جی 10 قتل کیے ہیں, ایک قتل نہیں اس نے 10 کیے ہیں تو اس کے خاندان کے 10 بندے مار دو, ایسے تو نہیں ہوتا. تو لیکن یہ جو اٹھانے والا سین ہے نا یہ میں سمجھتا ہوں کہ نفرت بھی پیدا کرتا ہے اور اپنے ہیں. میں ہمیشہ یہ بات کرتا ہوں کہ بلکہ میں اپنے کانٹیکسٹ میں یہ بات کرتا ہوں اور میری ہمیشہ سے یہ دعا رہی ہے, اس لیے نہیں کہ بیکاز آئی ایم ویری افریڈ آف ٹارچر یا آئی ایم ویری افریڈ آف آل آف دس. میں یہ سمجھتا ہوں کہ میرے دل میں نا ابھی بھی بہت نرم گوشہ بھی ہے, محبت بھی ہے, لیکن مجھے لگتا ہے کہ میرے لیے بہت مشکل ہو جائے گا کہ اگر میرے ساتھ وہ سب کچھ ہوا جو آپ کرتے ہیں یا پھر جو میں نے لوگوں سے سنا ہے کہ ان کے ساتھ کیا کچھ ہوا ہے. میں ہمیشہ یہ سمجھتا ہوں کہ we can sit over a cup of tea and discuss. engagement. Let's agree to disagree, پہلا یہ ہم کر لیں. دوسرا یہ ہے کہ کوئی آپ میری مانے, کوئی میں آپ کی مانوں, کسی پہ آپ بھی کنونس ہو جائیں. یہ نہیں کہ آپ صرف حکم صادر کرنے کے لیے مجھے بلائیں اپنے زور بازو سے, زور بازو سے کہ یہ تم نے کرنا ہے. ایسے نہیں, آپ بیٹھیں. اور میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ اور میری دعا ہے کہ مجھے کم از کم نہ اٹھائیں, کیونکہ میرے لیے بڑا مشکل ہو جائے گا ایز اے پرسن ہو لوز پاکستان, جو پاکستان کی بقا چاہتا ہے, کیونکہ پھر میں کس منہ سے یہ سارا کچھ کروں گا. کیا ضروری نہیں ہے کہ کوئی ایسا آلٹرنیٹیو طریقہ بنایا جائے کہ جہاں پہ ہمارے جوڈیشری کے ریپرزنٹیٹیو, ایگزیکٹو کے لیجسلیچرز, آرم فورسز, لا انفورسمنٹ ایجنسیز
یہ سارے سٹیک ہولڈرز جو ہیں وہ بیٹھے ہیں اور یہ جو بڑے ہی اپیلنگ قسم کے ایشوز ہیں, بڑے ہی سینسٹیو قسم کے ایشوز ہیں, جس سے پوری قوم جو ہے ایک ہجانی کیفیت میں ہے, اس پہ کوئی نہ کوئی ڈائلاگ کر کے اس کے آلٹرنیٹیو میکنزم جو ہیں وہ بنائے جائیں, جس سے کہ کم از کم ملک کا, قوم کا یا معاشرے کا نقصان نہ ہو, اور کسی صورت اداروں کا نقصان بھی نہ ہو, کسی ایک بھی سٹیک ہولڈر کا نقصان نہیں ہونے پائے. کیا ضروری نہیں ہے کہ ہم اس سے آگے نکل جائیں؟ میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ اگر آپ یو ایس کو دیکھیں, ایک بہت بڑا ملک, دنیا کا سب سے بڑا ملک ہے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ, طاقتور ترین جو ہے وہ ملک ہے, وہاں پہ آپ نے دیکھا کہ پبلک اپنا رائٹ آف فریڈم آف جو اسپیچ ہے وہ اس لیول پہ ایکسرسائز کرتے ہیں اور اس طرح کی بات کر جاتے ہیں which is unprecedented. اس سے ریاست کو کوئی خطرہ نہیں ہوا, کوئی نہیں ہوا, وہ پتہ ہی کوئی نہیں ہے لوگوں کو, کسی تصور بھی نہیں ہے کہ جی کوئی ہماری ریاست یا اس کے ادارے جو ہے وہ ویک ہو گئے, بلکہ رادر دے پروموٹ such discussions کہ کریں بات تاکہ ہمیں بھی پتہ لگے, ہماری غلطیوں کی نشاندہی ہو سکے. تو کیا یہ ہمیں جو ہے وہ اب اس طرح اس کو ایز اے موڈ پوائنٹ سٹڈی بنا کے اس کو ڈسکس کر کے آگے نہیں نکل جانا چاہیے؟ آئی تھنک بالکل. اور نا زاویہ ہوتا ہے چیزوں کو دیکھنے کا, آپ اپنا زاویہ تھوڑا سا براڈ کر لیں. جیسے someone was asking me کہ یہ بلوچ خواتین آئیں ادھر, انہوں نے دھرنا دیا اسلام آباد میں, جو کچھ بھی ہوا, میرا اس میں زاویہ یہ تھا کہ جب وہ چل کے وفاق میں آ گئے ہیں نا مطالبے کے لیے, تو اس کا پہلا نقطہ یہ ہے کہ انہوں نے وفاق پاکستان کو تسلیم کر لیا. آف کورس. اور اگر وہ ایگزیکٹو سے مطالبہ کر رہے ہیں نا, دوسرا مطلب یہ ہے انہوں نے آئین پاکستان کو بھی تسلیم کیا ہے, تو وہ ادھر آئے ہیں. میں کسی عدالت میں تب جاؤں گا اگر میں اس عدالت کو تسلیم کرتا ہوں, اور پلس آپ کو ایکسپیکٹیشن ہوگی کہ میری بات یہاں سے سنی جائے گی, میں آپ کو بھی تسلیم کرتا ہوں, آپ کے اختیار کو بھی کرتا ہوں. اب وہ عورتیں تھیں, جو بھی تھا, چلیں ٹھیک ہے, آپ کے پاس یہ ایک آرگومنٹ ہے اور اس میں آپ فیکٹس بھی دے دیتے ہیں کہ جی بہت سے مسنگ پرسنز جو ہیں وہ خود مسنگ ہو جاتے ہیں, وہ کیمپس میں چلے جاتے ہیں, یہ فیبریکیٹڈ ہے, یہ فریم کر رہے ہیں, ایک آرگومنٹ ہے. آپ لیکن ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیتے کم از کم وہ جب جا رہی ہیں نا خواتین. ویسے بھی ہمارے تو کلچر جو ہے اس میں یہ ہے کہ عورتیں چل کے آ جائیں تو قتل معاف ہو جاتے ہیں, جو قتل کیے ہوئے بھی ہوں وہ بھی معاف ہو جاتے ہیں کہ اس فلانے. آپ ان کے نمائندوں کے ساتھ بیٹھ کے, آئی مین آپ بیک ڈور چینلز استعمال کر کے, کا زاویہ میں بیٹھا ہوتا اور یہ سب کچھ ہوتا, تو میں سمجھتا ہوں کہ میں اسے اس زاویے سے دیکھتا کہ یہ تو میری بہت بڑی فتح ہے. جس دن وہ اسلام آباد انٹر ہوئے, میں سمجھتا ہوں وہ پاکستان کے نیریٹو کی فتح تھی. پاکستان کی فیڈریشن مضبوط ہوئی اور اسے ہم یوز کر سکتے تھے دشمنوں کا منہ بند کروانے میں, جو بلوچستان کو لے کے پروپیگنڈا انڈیا کرتا ہے. انہوں نے ریڈیو چلا دیے, کیا کچھ نہیں کیا, وہ ایکسپلائٹ کر رہے ہیں نا, وہ دیکھ رہے ہیں یہ فالٹ لائن ہے, ان کا تو کام ہے, ان سے شکوہ نہیں ہے, ان کا تو کام ہی یہ ہے, دشمن کا کام ہی ہے, اب دشمن سے اور کیا ایکسپیکٹ کریں گے. آپ کا کام تھا کہ آپ انہیں مواد نہ دیتے. جیسے کشمیر جو ہے, آزاد جموں کشمیر, وہاں پر بھارت کو ابھی ایکسپلائٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں مل رہی تھیں اور وہ اپنے ٹی وی چینلز پہ کہہ رہے تھے, ایکول کرنے کی کوشش کر رہے تھے, جس کا تک بھی نہیں بنتی. ادھر آپ اللیگل آکوپیشن ہے, ادھر اور حساب ہے, ادھر لیکن وہ اب آپ نے مطالبات بھی تسلیم کیے, وائلنس بھی ہو گئی. وہ وائلنس نہ بھی ہوتی, 100 پیاز اور 100 جوتے کی کیا ضرورت تھی. تو چیزوں کو میں سمجھتا ہوں کہ ذرا ٹھنڈے دل سے, ٹھنڈے دماغ سے حل کیا جائے, کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں پاکستان مضبوط ہونا چاہیے, ساری اکائیاں مضبوط ہونی چاہیے. بلوچستان جو ہے, آزاد جموں کشمیر, گلگت بلتستان, سندھ, خیبر پختونخوا اور اینڈ پہ پنجاب, ہم سب ایک یونٹی اسی طریقے سے آئے گی کہ ہم سب کو ایمبریس کریں. اور جس طرح سے آپ نے کہا کہ مسنگ والا جو کانسیپٹ ہے, اس پہ بھی ایک میکنزم بنائیں تاکہ سزا ملے. اور ظاہری بات ہے پھر وہ جو انہیں دہشت گردوں کو پکڑنے والے, انہیں بھی تسلی ہو کہ نہیں دہشت گرد کو سزا ہو گئی, دیکھو نہیں ہو رہی ہے. تو اس کے علاوہ گزارا کوئی نہیں ہے, ورنہ پھر اسی طریقے سے چلتا رہے گا, نفرتیں پیدا ہوتی رہیں گی, دوریاں بڑھتی جائیں گی. پنجاب ہی تو ایک رہ گیا تھا پیچھے, وہ بھی اب اس طرح سے جس طرف کو جا رہا ہے اسے روکا جائے تو بہتر ہے. باقی پاکستان کے صوبوں کے جتنے بہن بھائی ہیں وہ تو کہتے ہیں چلیں اب جو ہے نا وہ کم از کم وی آر آل ناؤ سیلنگ آن اے سیم بوٹ, ایکول ہو گئے ہیں. پہلے ذرا تھوڑا سا آپ کو جو ہم پہ گزرے تھے رنج سارے, جو خود پہ گزرے تو لوگ سمجھے کہ جب اپنی اپنی محبتوں کے عذاب جھیلے تو لوگ سمجھے. تو میں صاحب ابھی اسی طرح یہ بات سوچ رہا تھا جو ڈسکشن ہو رہی ہے کہ ایگزیکٹلی وہ جو ہم نے ایویڈنس کی بات کی کہ عمران ریاض جو ہے اس کو بے شمار مرتبہ اریسٹ کیا, ریلیز ہوا, ری اریسٹ کیا, ریلیز ہوا, اور ایک سیریز چل پڑی. تو اسی آرگومنٹ کو یوز کیا گیا اور اس کے بعد جو ہے وہ عمران واز ٹیکن اوے, اس کو منظر عام سے غائب کیا گیا اور وہ 4.5 مہینے بعد آیا. پروبیبلی اٹ واز آن دا بیسس آف کہ جی یہ تو ہم سمجھتے ہیں کہ اس نے پہلے کو غلط کام کیا اور اس کو سزا ہونی چاہیے تھی اور عدالتوں نے اس کو چھوڑ دیا, جس سے یہ جواز بنا
کہ جی ہم اب اس طرح کے کام بھی کر لیں. اگلی دفعہ ویسے وہ خود ہی بتا دیا کرے کہ اسی چک لینا ہے, بیل نہ کراؤ, بیل نہ کراؤ, اسی نے خوشی نہ. ہاں تو میرا خیال ہے لیکن یہ چیزیں ایسے نہیں ہوئی. میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں فائدہ کوئی نہیں ہوا, فائدہ نہیں, نقصان ہو گیا. آپ یہ دیکھیں کہ آپ اسی کیس کو, آپ عمران ریاض خان کے کیس کو ہی اگر ایک کیس سٹڈی اور کسی نیوٹرل بندے سے کرا لیں, کسی گورے سے کرا لیں جس کا اس میں اسٹیک کوئی نہیں ہے, ہمارے تو ہوں گے نا, ہم تو بائسڈ ہیں, ہم سب بائسڈ ہیں پاکستانی, اور ہم سوشل میڈیا کے ذریعے ہمارے برین واشنگ بھی کر دی گئی ہے. وہ اس پورے ایپیسوڈ میں پہلے دن سے لے کے آخری دن تک ایک نیوٹرل بندہ جو کہے گا نا, ہم وہ ماننے کے لیے تیار ہیں. اور آپ اپنی ریالٹی کے لیے, میں وہی کہہ رہا ہوں, ڈینائل سے نکلیں, بس ایکسیپٹ کریں کہ نقصان ہو رہا ہے ان چیزوں کا. پیار سے سمجھاتے تو پیار سے بہت کچھ سمجھ جاتے, اور اس میں تو پھر ضد بھی آ جاتی ہے. ایک فیکٹر کیا ایسا نہیں ہے یہ جو ڈینائل ہے یا جو ضد ہے یہ صرف یہی ہے کہ میں نے اختیار نہیں جانے دینا, میرا اختیار نہ جائے. پھر ملکہ برطانیہ سے سیکھیں کہ اگر ملکہ برطانیہ اختیار نہ دیتی تو جو ابھی تھوڑی بہت ششکیں ہیں نا وہ بھی ختم ہو چکے تھے. عوام نے نوچ کھانا تھا جیسے باقی ملکوں میں منارکیز کے ساتھ ہوا ہے. انہوں نے بھانپ لیا کہ دور بدلتا جا رہا ہے, اب اتنی جمہوریت ہم انہیں دے دیتے ہیں, سیریمونیل ہم رہیں, پاور پروٹیکٹ کرنے کے لیے. جیسے آپ جاگیردارانہ نظام میں بھی دیکھیں تو جو آج سے 2 نسل پہلے ہمارا جاگیردار یا ہمارے دادا یا پردادا تھے نا, تو اب ہمارے رویوں میں تبدیلی آ چکی ہے. ہمیں وہ نیسیسری لچک دکھانی پڑتی ہے تاکہ ہم جواب نہ سن لیں, کیونکہ ایک باری جواب ہو گیا نا پھر کتے جاؤ گے. شہاب, we had a very good news recently. MashaAllah, you became a father. Allah has blessed you with a son. بہت بہت مبارک ہو. How do you feel being, a dad now, a young dad? اب بڑی ایک مختلف سی فیلنگ ہے. ابھی تک تو میں آپ کو بتاؤں کہ صحیح طریقے سے مجھے سمجھ نہیں آ رہی how to explain, but it is a very good feeling and even a better feeling کہ he matches exactly 100% to my childhood pictures. وہ ایک اور فیلنگ ہے کہ it's a photocopy. It's a mini me. ہاں, it's a mini me. تو if it's a mini me تو آپ کو ذرا ایک اور وہ ہوتا ہے. تو ابھی I'm just enjoying it because it's very recent. تو ابھی بڑی mixed feelings ہیں. Obviously when you hold your child for the first time, ابھی میں سمجھتا ہوں کہ پیرنٹہڈ جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, اور ابھی میں بتانے کی بھی پوزیشن میں نہیں ہوں کہ بٹ اٹ فیلز گڈ. یعنی یہ فیلنگز, مکسڈ فیلنگز بتائی نہیں جا سکتی, لیکن یہ ساری مکسڈ فیلنگز پازیٹیو ہی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کا کرم ہوا ہے. Shahab, you had an exposure of not only going around in Pakistan, versatile cultures دیکھے, background دیکھے لوگوں کے, then you have studied abroad for a very considerable period of time. پورا یورپ دیکھا, پوری دنیا میں بے شمار ملکوں میں جانے کا موقع ہوا, and you are interacting with the Pakistanis not only through your communication channels, independently, personally, یہاں لوگوں سے براہ راست ملاقات کی, بیرون ملک کی. How much concern do you see and what changes have you seen in Pakistanis, پاکستان کے بارے میں سوچنا, فکر کرنا, چیزوں کے بارے میں بہت زیادہ جو ہے پریشان ہونا. How do you see that? میں آپ کو یہ بتاؤں کہ سب سے زیادہ تو اوورسیز پاکستانی جتنے پریشان ہیں نا, اتنا پریشان ہم یہاں پہ بیٹھ کے نہیں ہو سکتے. اس کی ایک ویسے شاید نیچرل وجہ بھی ہے, اللہ یہ وقت کسی پہ نہ لائے, لیکن اگر آپ کا کوئی پیارا بیمار ہو اور آپ پاس ہوں تو آپ کو ٹینشن ضرور ہوتی ہے, لیکن اگر آپ دور ہیں نا اور آپ دیکھ نہیں پا رہے تو وہ ایک عجیب ہی ٹینشن ہوتی ہے, کیونکہ آپ کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی, وہ آپ بڑا بے بس. تو آئی تھنک وہ اوورسیز پاکستانی کا جو کنسرن میں جب سنتا ہوں اور باہر انٹریکٹ کرتے ہیں تو وہ تو بہت زیادہ. لیکن میں ایک چیز وہی بتاؤں گا کہ پولیٹیکل نظریات ان لوگوں کے جن کے آج سے 3-4 سال پہلے جو تھے وہ 180 ڈگری کا شفٹ آیا, اور یہ آرگینک ہے. میں آپ کو آرگینک بتا رہا ہوں چیز, یہ وہ نہیں ہے کہ کوئی ادھر ادھر سے یہ وہ. تو وہ ایک چیز ہے کہ لوگوں کے پولیٹیکل نظریات جو ہیں, یا پھر آپ, اور اس میں پولیٹیکل پارٹیز نہیں, یا آپ سمجھ لیں کہ بڑے بڑے رائٹ والے بندے جو ہیں, اب ان سے آپ بات کریں تو ایسے لگتا ہے کہ وہ ایکسٹریم لیفٹ پہ چلے گئے ہوئے ہیں, ایکسٹریم رائٹ سے اٹھ کے وہ سینٹر رائٹ میں بھی نہیں آئے. میں تو ہمیشہ اپنے آپ کو سمجھتا ہوں کہ میں ابھی بھی سینٹر رائٹ یا سینٹر لیفٹ کے درمیان ہوں. میں نے ایسے بندے بھی دیکھے ہیں جو ایکسٹریم رائٹ سے اٹھ کے ایکسٹریم لیفٹ پہ چلے گئے ہیں, ایکسٹریم لیفٹ سے کوئی ایکسٹریم رائٹ پہ نہیں آیا. So there are radical changes that are taking place in the behavior of lot of Pakistanis. بہت زیادہ,
and it is for good Yeah, in a certain way. in a certain way. Saab, we had a very productive conversation. It was Likewise. very engaging. بڑا مزہ آیا مجھے تو. ہاں نہیں, I mean بڑی اچھی جا رہی ہے, and we'll carry on, you know, having more sessions with you. انشاءاللہ کیمرہ میں بھول چکا تھا آپ کی باتوں میں ایسا. Really, it was very interesting. Likewise. Thank you. Likewise. Thank you Thank very you much for coming. having me. Thank you. Thank you. That was the cross examination today with Shahab. Thank you.